बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हस्ब मामूल कुछ सनसनीखेज़ ख़बरें लेके हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, आज अखबार में एक बड़ी ख़बर नुमायाँ और हैरान कुन थी कि जहांगीर तरीन साहब और उनके साहबजादों के ख़िलाफ़ बड़े मजबूत केस बन रहे हैं। और ये जो शुगर स्कैंडल्स हैं और सट्टेबाजी से कीमत बढ़ाने वाला मामला है, इसमें FIA की तरफ से उन पर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए गए हैं और ऐन मुमकिन है कि वो अगले 2-4 दिन में गिरफ़्तार हो जाएं। मैं समझता नहीं था कि इतना मतलब सख्त ये बंदा हो सकता है इमरान खान, लेकिन लगता ऐसे है कि अब उन्होंने इसका ये जो था नदीम बाबर वगैरह एंड कंपनी की जो खचाई की है, तो अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने ठान लिया है कि मतलब अब वो जो पहले था ना कि जनाब शेख का नक्शे कदम यूं भी है और यूं भी, अब ऐसा नहीं होगा। अब वो बंदा डट गया है। मुझे नहीं लगता कि अल्लाह करे ये इस वाला मसला से स्टेट बैंक वाले आर्डिनेंस को ये हूबहू नाफज ना कर दें कहीं, तो बाकी जो उनके इक़दाम हैं वो तो बहुत काबिल तारीफ़ हैं, इसमें क्या शक है। इमरान खान ने अपनी जो खसूसी टीम थी और जो ना सिर्फ जहांगीर तरीन बल्कि जहांगीर तरीन के जो लाए हुए लोग थे उनके ख़िलाफ़ भी, जिनमें उनके गैर मुल्की मुशीर भी शामिल हैं, कार्रवाई में जो तेज़ी दिखाई है, इसका एक बड़ा पस मंज़र है। असल में बड़े अरसे से उनको ये शिकायत मिल रही थी, वो बर्दाश्त कर रहे थे। कुछ मैं आपको गुज़ारिश करता हूँ कि ये जो बंदा अभी इन्होंने नदीम बाबर हटाया है ना, ये बंदा ये समझे कि 22 अप्रैल 2020 को इसको मुकर्रर किया था जहांगीर तरीन की सिफारिश पे। IPP स्कैंडल की एक इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को मार्च 2020 के आखिरी हफ्ते में पेश की गई, जिसमें इंकशाफ हुआ कि माजी में बिजली प्लांट्स को 1000 अरब रुपए की ज़ायद अदागियाँ की गई हैं और 1994 की पॉलिसी के तहत 16 IPPs ने 51.80 अरब रुपए की सरमायाकारी की और 415 अरब रुपए से ज़ायद का मुनाफा कमाया। अब अंदाज़ा करें, ये जो हमारे बिजली के बिलों पे 5 रुपए वाला यूनिट हमें 150 रुपए का पड़ता है ना, वो ऐसे नहीं पड़ता। अच्छा जी, इस रिपोर्ट में काबीना अरकान अब्दुल रज़ाक दाऊद और नदीम बाबर की कंपनियों का भी तस्करा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी ने 30 अरब रुपए कमाए और नदीम बाबर की कंपनी ने भी अरबों का मुनाफा समेटा। अब याद रहे कि IPP इंक्वायरी रिपोर्ट में नदीम बाबर की 3 कंपनियों की निशानदेही की गई जिन्होंने ज़ायद मुनाफा हासिल किया। इस रिपोर्ट में ओरिएंट पावर, सबा पावर और सन पावर कंपनी की निशानदेही की गई, लेकिन इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट ये अमल दरामद ना हो सका और नदीम बाबर समेत अरबपति बिजनेसमैनों पर मुश्तमिल दर्जन भर काबीना ने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखा, क्योंकि उस ज़माने में तो ये जो आपको पता है ये तहकीकात करने वाले, रिपोर्ट करने वाले, ये तो पहले से बेचारे उनके मुंशी मुसद्दी होते हैं, तो उन्होंने क्या इनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट करके देनी थी। अच्छा जी, इस IPP इंक्वायरी रिपोर्ट में अमल दरामद तो ना हो सका, लेकिन बिजली की सूरत हाल से तंग हुकूमत ने IPPs को 165 अरब रुपए की मज़ीद अदायगियाँ कर दी, जिनमें वज़ीर इमरान खान के जो ये था जो मिस्टर नदीम बाबर की कंपनी ओरिएंट पावर को 1 अरब 40 करोड़ रुपए और अब्दुल रज़ाक दाऊद के रोश पावर प्लांट को 1 अरब रुपए की अदायगी की गई। नदीम बाबर ने 1999 में अमरीकी शहरियत हासिल की थी। इनका USA के पासपोर्ट पर UAE का इन्वेस्टर वीज़ा भी है और ये शख्साना दुबई की कंपनी का था जो पाकिस्तान में बिज़नेस कर रही थी। एक फॉरेन रिलेशन नेशनलिटी होल्डर्स और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एडवाइज़र और मतलब उसके जबकि यहाँ इनको किसी को ख्वाजा आसफ़ को भी यही पे मतून करते हैं और वो प्रोफेसर साहब को भी इसी पे मतून करते हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब को भी सज़ा इसी पर हुई है ना कि वो तनख्वाह कहीं और से ले रहे थे। एक अमरीकी अच्छा, और ये बंदा एडवाइज़र बना हुआ है। नदीम बाबर की जनाब कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके
جن کے پروف آپ کابینہ ڈویژن کی سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. کابینہ ڈویژن کی سائٹ پہ آپ جائیں تو وہاں آپ کو نظر آئے گا. ایک تو ہے ان کے سیزن فوڈ لمیٹڈ، ان کے 10 ملین کے شیئر ہیں. نیشنل میز لمیٹڈ 1.7 ملین کے شیئر ہیں. پنجنت فیڈ لمیٹڈ 28 ملین کے شیئر ہیں. نیشنل فیڈ لمیٹڈ میں $52 ملین کے شیئر ہیں، جبکہ ان کا بزنس فیمس پولٹری برائڈرز کا ہے. یہ ایسے تو نہیں 350 روپے مرغی بک رہی. آپ نے پچھلے دنوں چکن فیڈ میں بے تحاشا پچھلے دنوں کے ابھی تک اضافہ ہے. ہی ہے. مارننگ انٹرپرائز لمیٹڈ 1.1 ملین ہے. سپریم فیڈ لمیٹڈ 9.6 ملین کے شیئر ہیں. اسی طرح ان کی بڑی لمبی فہرست ہے، قریباً 19 کمپنیوں میں ان کے فرائض ہیں، جن میں بینک بھی شامل ہیں، جن میں اورسن پاکستان، سامبا بینک، شکر گنج سوین، یہ بہت بڑی بڑی جو کمپنیاں اور بینک ہیں ان کے بھی حصے دار ہیں. ندیم بابر ایک کی سوئی ناردرن سوئی صدرن میں سرمایہ کاری ہے. ندیم بابر نے او جی ڈی سی پی پی ایل میں بھی سرمایہ لگایا ہوا ہے. ندیم بابر پی ایس او میں اور او جی ڈی سی میں 500 شیئرز کے مالک بھی ہیں. انہوں نے سوئی نادرن اور صدرن میں بھی شیئرز خرید رکھے ہیں. وہ اس کے علاوہ پی پی ایل میں بھی 500 شیئرز کے مالک ہیں. یہ بڑی لمبی تفصیل ہے. ان کی کھرب پتی آدمی ہیں. ان کی بیرون ملک ٹیکسس اور ہوسٹن میں بھی جائیدادیں ہیں. ان کی پاکستان میں موجودہ پراپرٹی پر نظر ڈالی جائے تو راولپنڈی لاہور روڈ پر 24 کنال راضی، ماڈل ٹاؤن میں 4 کنال کا گھر، مری میں 2 کنال کا گھر، رائے ونڈ روڈ پہ 8 کنال راضی، جیر روڈ پر 2 کنال، گلیات میں 1.25 کنال، ماڈل ٹاؤن 138 جی میں دوسرا گھر 3 کنال، اسلام آباد کے پوش ایریا میں 2 پلاٹ، ڈی ایچ اے میں 2 پلاٹ. بڑی لمبی تفصیل ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. اچھا، ندیم بابر توانائی کے شعبے کے بڑے، اب آپ دیکھیں نا کہ کس طرح ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کے وزیر اعظم کی یہ ترین جیسے لوگوں نے ایسے لوگوں کو پھنسایا ہوا تھا، اور اتنی جدادوں کا وہ بھی مالک ہے جہانگیر ترین. اس کی بھی لندن والی جو جداد ہے اس کی کھچائی نیب نے کر دیا کیس. انشاءاللہ تعالی بڑا کچھ جو ہے نا وہ آئے گا سامنے، آپ کو جلدی پتہ لگ جائے گا. یہ ان کے اندر ہی بڑی بلائیں بیٹھی تھی، بڑے چھرے جو تھے اندر بیٹھے تھے، جن کو یہ گند نکالا ہے، یہ کینسر نکالا ہے. تو اللہ بہتری کے اسباب انشاءاللہ کرے گا. اچھا، ندیم بابر توانائی کے شعبے کے بڑے کھلاڑی ہیں. اورینٹ پاور، سوا پاور سمیت درجنوں کمپنیز کے شیئر رکھتے ہیں، جبکہ اورسن پاور کمپنی کے اونر ہیں. شیئرز کی تفصیلات تو میں نے کچھ آپ کو بتائی ہیں نا. کراچی الیکٹرک کے ذمے پاکستان کا 250 ارب روپیہ واجب الادا ہے، لیکن اس وصولی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ندیم بابر تھا. ندیم بابر اس معاملے کو اٹھنے ہی نہیں دیتے تھے کہ الیکٹرک کو سبسڈی کی مد میں ہونے والی مدد دوسرے راستے سے ارسن کمپنی کو جا رہی تھی، جو کہ ندیم بابر کی بے سینٹرل پاور پرچیزنگ کمپنی کراچی الیکٹرک کمپنی میں ان کے بڑے حصص ہیں. حکومت کی تو یہ کمپنیاں حکومت کی قرض دار ہیں، لیکن ندیم بابر کی کمپنی اورسن سولر کے ساتھ کراچی الیکٹرک کمپنی کا مہنگا ترین بجلی بیچنے کا معاہدہ ہے کہ الیکٹرک کمپنی اورسن کمپنی کو ریگولر بیسس پر چارج کر رہی ہے. ندیم بابر کی اورسن کمپنی ایک آئی پی پی ہے جس کے الیکٹرک کے مہنگے ترین معاہدے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور بائی ٹرین ٹیرف ندیم بابر کی کمپنی وصول کر رہی ہے. پھر ہم چیختے ہیں کہ جی بجلی مہنگی ہو گئی، اور سارا الزام نہ پچھلی حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں، کر دیتے ہیں. خیر، اب بات یہ ہے، یہ تو اس کی بہت لمبی فہرست ہے. اورینٹ جو اس کی پاور سوئی گیس ناردرن گیس پاپ لائنز لمیٹڈ SNGPL کا سب سے بڑا نادہندہ بھی ہے یہ بندہ. اورینٹ پاور جو اس سے قبل بابر ندیم کی فلی طور پہ ملکیت تھی، جس میں اب بھی ان کے حصص کی کافی تعداد ہے. یہ کمپنی SNGPL کا سب سے بڑی نادہندہ ہے. یعنی اس بندے نا کہ کھرب پتی بندہ ہے یار، لیکن یہ
حکومت کے پیسے نہیں دیتا، وہ بھی دبائی جا رہا ہے ساتھ ساتھ۔ اچھا جی، 5 دسمبر 2018 تک اورینٹ پاور 2 ارب 59 بلین روپے کا مقروض تھا، لیکن اس کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ آئی پی پی نادہندہ قرار دیے جانے کے باوجود مہنگے RLNG کو استعمال کرتی رہی۔ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ اورینٹ پاور نے RLNG فیول سے 65,244,756 کلو واٹ بجلی پیدا کی۔ SNGPL کے سابق MD نے اورینٹ پاور پلانٹ کو منقطع نوٹس جاری کیا تھا۔ عمل کس نے کرانا تھا؟ آخری تاریخ 9 نومبر 2018 تھی، لیکن بابر ندیم کے اثر رسوخ کی وجہ سے جو اس سے قبل وزیر اعظم کے مشیر برائے توانائی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اب ان کے معاون خصوصی کی حیثیت تو اللہ کی رحمت سے ختم ہو گئی ہے، لیکن باقی ان کے معاملات جو اسی طرح چل رہے ہیں۔ SNGPL دستاویزات کے مطابق اورینٹ پاور گیس کی چارجز کی مد میں سوئی نادرن پر 603 ملین روپے، RLNG چارجز کی سربراہی میں 419 ملین روپے اور لیٹ پیمنٹ سرچارجز LPS کے بطور 1 ارب 66 کروڑ روپے واجب الادا ہیں۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ندیم بابر ثالثی لندن کی عدالت میں پاکستان سوئی نادرن کے خلاف چارہ جوئی کیس بھی لڑتے رہے ہیں۔ اورینٹ پاور ابھی بھی سوئی نادرن کا نادہندہ ہے اور کمپنی سے گیس حاصل کر رہا ہے۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ندیم بابر کے توسط سے سوئی نادرن اور اورینٹ کی مفاہمت ہو چکی ہے اور وزیر اعظم عمران خان ان کو عہدے سے ہٹا چکے ہیں۔ اب امید کی جاتی ہے کہ شفاف انکوائری سے حکومتی خزانے کو ٹیکہ لگانے والے ان درندوں کے خلاف ایسی ہی کارروائی ہوگی، اور جس طرح کی کارروائی انہوں نے ندیم بابر کو ہٹا کر کی ہے، میرے خیال سے کسی کو ہٹا دینا تو کافی سزا نہیں ہوتی، ان سے پیسے برآمد کی۔ دیکھیں عمران خان کا المیہ یہی ہے، عمران خان کرپشن کے ثبوت تو دے رہے ہیں، کرپشن کا ڈھنڈورا تو پیٹ رہے ہیں، لیکن پیسے نہیں نکل، جب تک پیسے نہیں نہ نکلیں گے بات نہیں بنے گی۔ اب جو میں نے آپ کو یہ کہانی سنائی ہے، یہ میری ذاتی ریسرچ نہیں ہے، میں آپ کو ایمانداری سے بتا دوں، یہ کوئی محترمہ حجاب رنداوا خاصا کچھ میں نے ان سے لیا ہے، پھر میں نے ویب سائٹ پہ بھی خاصی چیزیں ان کی دیکھی ملا کے، تو قریباً ٹھیک ہی تھیں۔ یہ جو قصے کہانیاں آپ تک پہنچتی ہیں اس طرح ثبوتوں کے ساتھ، یہ افسانہ تو ہے نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اب کون ان سے ادائیگی کرائے گا، کون ان سے پیسے لے گا، یہ وزیر اعظم کا بڑا امتحان ہے۔ یہ ایک بندے یہ تو امریکن سٹیزن ہے، یہ بھاگ جائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا، اور اس کا سیدھا علاج یہ ہے، جو بندہ بھاگے پاکستان میں یہ قانون سازی، اس کی یہاں کی جائیداد اور کمپنیاں ضبط کر لے گورنمنٹ، بس دیٹس اٹ، سیدھا یہ علاج ہے۔ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، پاکستان میں نہیں ہوتا۔ آپ یہاں یہ کئی دفعہ میں نے سنا عدالت نے جی ڈرائی ونڈ کا پتہ نہیں کیا ضبط کر لیا، کیا کر لیا، اس کی کوٹھیاں ضبط کر لی ہیں ڈار کی، اور یہ کہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ وہیں کے وہیں بیٹھی ہوئی ہیں، چل رہے ہیں، وہ موجیں کر رہے ہیں، کرائے لے رہے ہیں، رہ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ یہ تو حکومت کو اس میں قانون سازی کرنی چاہیے، اور اب بہت ضروری اب ہو گیا ہے جناب عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود جو لوگ ہیں ان پہ نظر ڈالیں، اور جس طرح یہ آپ نے ایک بڑی مچھلی جو پکڑی ہے نا، اس طرح دوسری مچھلیاں بھی پکڑیں، تاکہ کل کو یہ فلم آپ پہ نہ دہرائی جائے جو آپ زرداری اور نواز شریف پہ دہرا رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔